अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा पिछले हफ्ते का प्रोग्राम बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से था कि मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन उससे चंद रोज़ कबल बाद ही ये खबर सामने आई कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके होने का भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या सूरत हाल है, और हमारे मुल्क में जब भी बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाता है वो फिर इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। पहले भी 2 मरतबा ये देखने में आया है कि बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन उसके बाद उनको मुलतवी कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात बहुत एक इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी मुल्क में, क्योंकि जब भी ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो इसके बलबूते पर जो ग्रास रूट लेवल पे तरक्याती काम है वो वक़ू पजीर होते हैं, और इसके जरिए से हमारे शहरों में और हमारे जो देही इलाका जात है वहां पर तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होता है, जिसके तहत फिर मुल्क में बेहतरी आना शुरू होती है। लिहाजा इनका होना अज़हद जरूरी है, और इनको क्यों मुलतवी बार बार किया जा रहा है इस बारे में अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर हम उनकी पॉलिटिकल हवाले से बात करें तो पॉलिटिकली उनकी बहुत वसी पैमाने पर खिदमात हैं जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए हमारे सामने मौजूद हैं। और अगर हम वेलफेयर के हवाले से बात करें तो वेलफेयर में भी इन्होंने बेपनाह काम किया है और स्टिल ये अपनी एफर्ट्स को जारी और सारी रखे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसमा मलिक साहिबा, जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिगर हैं, इसके साथ साथ कैंडिडेट हैं MNA इस्लामाबाद के लिए, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 47 है, और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इस्लामाबाद की। इनसे हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये पाकिस्तान में बदलती हुई इस सियासी सूरत हाल को किस नजर से देखती हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको मैं खुश आमदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि हम पहले तो अपने नाज़रीन से बात करेंगे आपकी पार्टी के हवाले से। तहरीक इस्लामाबाद, बेसिक मंशूर इसका क्या है, आपने क्या लाए अमल तय किया है और किस लाए अमल के तहत आप इस पार्टी को लेकर चल रही हैं? देखिए, तहरीक इस्लामाबाद का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रेट है कि इस्लामाबाद की एक अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमने देखा कि हर दफा इस्लामाबाद को पैराशूटर्स ने रूल किया और यही वजह थी कि मसाइल बढ़ते गए। अब इस्लामाबाद को इस्लामाबाद के नाम से स्लम एरियाज बहुत ज्यादा हो गए के नाम से जाना जा रहा है, जो कि हर इस्लामाबाद के शहरी के लिए बड़ा ही मुश्किल भी है इसको एक्सेप्ट करना। इस्लामाबाद जो कि दुनिया का बेहतरीन कैपिटल है, उसको अगर आप इस तरह छोड़ दोगे तो उसके लिए मसाइल बढ़ेंगे। खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में आता है, कैपिटल में आता है। तो तहरीक इस्लामाबाद का मकसद ये था कि इस्लामाबाद को दुनिया का बेस्ट कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, ना सिर्फ प्रोग्रेशन के हिसाब से बट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से भी। आप ये देखिए, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कैपिटल का रुख करते हैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज की वजह से, लेकिन अगर यही वसाइल और चीजों की कमी हो जाएगी तो वो बाकी लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो इस्लामाबाद में वो पोटेंशियल है कि इस्लामाबाद को दुनिया का बेस्ट कैपिटल के तौर पर मॉडल बना के पेश किया जाए। और तरीके इस्लामाबाद का मकसद भी यही है कि इस्लामाबाद को जो जितना खूबसूरत ये डिजाइन हुआ था उसी तरह आने वाली जनरेशंस को हम ये दें, उससे बेहतर इस्लामाबाद आने वाली जनरेशंस को दें ताकि वो अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात, जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि ऐलान होता है मुलतवी हो जाते हैं, फिर ऐलान होता है फिर मुलतवी हो जाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात की सबसे पहले तो आप हमारी नाज़रीन को इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं कि इनका होना अवाम के लिए कितना जरूरी है। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो है ना वो पिलर होते हैं डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करते हैं पावर को ताकि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकें। और यही जमहूरियत का हुस्न है, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। लेकिन जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे, यही हुआ जो अब हमें इस्लामाबाद में नजर आ रहा है। इस्लामाबाद की जो मशरूम ग्रोथ हुई है उसकी वजह से जो मसाइल है उसका ढेर लग गया, चाहे वो तालीम में देखें, चाहे वो सेहत में देखें, चाहे वो पानी के मसाइल देखें, और जो ओवरलैपिंग थी। देखिए, इस्लामाबाद का अगर मैं खाली लास्ट 3 डेकेड्स की बात करती हूँ तो एक आपका जो है बल्दियाती निजाम जो है, एक मेयर आपका आया जिसने अपना टर्म पूरा किया, उसके अलावा जितनी दफा भी इलेक्शन आए हैं वो पोस्टपोन हो गए। एक तो अनसर्टेनिटी लोगों में आई, एक लोगों में ये चीज आई कि लोगों को लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, ठीक है ना। उन्होंने तो अपने UC चेयरमैन के पास जाना होता अपने मसाइल लेके। MNAs का काम जो है वो सड़कें बनाना, पुल बनाना नहीं होता, ठीक है ना। MNAs ने लेजिस्लेशन करानी आने वाली जनरेशन के लिए कि क्या क्या इश्यूज हैं जो आने वाले टाइम पे हमें मिलेंगे, ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इस तरह हम अपने शहर को आगे लेके जाएंगे। लोकल लेवल पे जो काम है, चाहे वो सफाई का है, चाहे वो जो है वो सेहत का है, तालीम का है, ये सारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नीचे वाले लोकल लेवल पे जो है ये मैनेज होता है।
پوری دنیا میں جو ہے یہ اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسلام آباد کے لوگوں کو جہاں اور چیزوں سے محروم رکھا گیا وہاں اس سے بھی محروم رکھا گیا, جس کی وجہ سے اس وقت مسائل کا انبار لگ گیا. ابھی جو لوکل باڈی الیکشن جو ہیں جو اناؤنس ہوئے ہیں اس میں بھی انسرٹنٹی ہے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیا ترمیمی ایکٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے 50 یوسز سے 125 یوسز. اور ابھی بھی جو 3 میئرز کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا 200 کلومیٹر 220 کلومیٹر کا شہر ہے. اس میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایک طرف الیکٹڈ ایم این ایز ہیں جو اپنا پرفارم نہیں کر رہے, اس کے علاوہ جو ہے ایم سی آئی, سی ڈی اے, ہاؤسنگ اتھارٹی, اس کے باوجود اتنا مسائل ہیں. اس کے اوپر آپ جو 3 میئرز لے کے آ رہے ہیں, تو یہ تو کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں. اچھا, اگر ہم بات کریں آرٹیکل 40A کے تحت تو بلدیاتی انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے تحت اس کا نفاذ کرنا بہت ضروری ہے. پھر کیا وجہ ہے, وہ کیا رکاوٹیں آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیا گورنمنٹ خود نہیں چاہ رہی کہ انتخابات ہوں, یا باقی کوئی ایسے حالات ہیں کہ ان کا ہونا مشکل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشن تو ہونے چاہیے. الیکشن ہوں گے تو آپ کا سسٹم آگے چلے گا. الیکشن نہ کرانا تو کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے. سو لوکل باڈی پہ جب بھی لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اس کی وجوہات بہت سی ہیں, لیکن تحریک اسلام آباد کا ہمیشہ یہ پرسپیکٹو رہا ہے کہ اسلام آباد کی اپنی صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کسی کو آتھرائز کر دیتے ہو کہ بھئی یہ بندہ ہے جس نے آپ کی تمام سچویشنز کو, آپ کے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے. ابھی ہم کسی کو نو بڈی از آنسریبل کہ اسلام آباد کہ سٹیزن جو ہے وہ کس کے پاس جائے. کمشنر کتنا ملتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ایک میئر آیا تھا, اس کے بعد اسلام آباد کا وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے. تو اسلام آباد کی اپنی صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے, اسلام آباد کا اپنا چیف منسٹر ہونا چاہیے. وہ اسلام آباد کے سٹی کے 25 لاکھ لوگوں کا شہر ہے. آپ اس کو ڈیڈ سٹی ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہو. آپ اس کی ڈائریکشن واضح کرو, اس کے لیے مل کے کام کرو, تمام چیزیں ایک ڈائریکشن میں کام کریں. یہ جو اوور لیپنگ ہے نا, اس کا ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں جیسے پانی تھا, روڈ سے یہ اوور لیپ ہو رہے تھے سی ڈی اے اینڈ ایم سی آئی کے دونوں میں. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسائل اجاگر ہو گئے. اب آپ اس میں ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, آلریڈی اتنی لوگوں میں جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. اور پنجاب میں کون سی جو ہے وہ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, جو پنجاب کا سٹائل کا جو ہے آپ سسٹم جو ہے وہ اسلام آباد میں لے کے آ رہے ہو. بالکل. تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم تھا آپ اس کو چلاتے, اینڈ پھر آپ کو لگتا کہ نہیں اب یہ ورک نہیں کر رہا, آپ نے تو وہ چل نہیں دیا. ایک دفعہ آپ کا الیکٹڈ میئر آیا ہے اور اس نے بھی بڑا اچھا کام کیا تھا. سو اگر لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اس کے الیکشنز ہونے چاہیے, وہی سسٹم پہ ہوں, یا آپ اس کو ایڈ کریں, لیکن آپ کو اس کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک ٹرسٹ کی فضا اور یہ کہ ہماری بات سنی جاتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اوننس جو ہے لوگ کریں, اور آف کورس اس میں کیونکہ لوکل لوگ ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کریں اور مسائل لے کے سامنے اس کے حل کے لیے کام کریں. کابینہ کی اگر ہم بات کریں تو کابینہ نے تو یہ لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ہیں ان کی منظوری دے دی تھی, لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو وہاں سے بھی منظوری نہیں آئی تھی. پھر وہی والی بات ہے کہ ان دونوں میں آپس میں ایک جیسے کہنا چاہیے نا ایک باؤنڈنگ ہونی چاہیے, آپس میں مل کر کولیبریشن کے ساتھ آگے چل کر یہ کام ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن مل کر سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کیا یہ تضاد جو ایک ہے اس میں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد کو کوئی اون نہیں کرتا. اسلام آباد کی اونرشپ کسی ایک بندے کے پاس, کسی جیسے چیف منسٹر ہوتا ہے یا کوئی ایسی پارٹی ہوتی ہے جو اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہر بندہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. ہم ایز اے سٹیزن آف اسلام آباد یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی ایک اپنی اسمبلی ہو, اپنی ریپرزینٹیشن ہو, جہاں پہ پتا ہو کہ بھئی یہ کام ہونا ہے یہ نہیں ہونا, پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جب لاسٹ ٹائم تو الیکشن ڈے پہ الیکشن کینسل ہوئے تھے لوکل باڈی الیکشنز, لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا, تیاریاں کی ہوئی ساری. دیکھیں آپ الیکشن اتنا آسان کام نہیں ہوتا, سارے پیپرز ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آگے انہوں نے اپنے علاقے میں بات کی ہوئی ہوتی ہے, لوگ اپنے کینڈیڈیٹ چوز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی ابھی جو نیا لوکل باڈی آرڈیننس ایکٹ میں جو ترمیم کی ہے اس کی منظوری کے لیے وہ وزیر اعظم کے صدر کے پاس گئی ہوئی ہے. تو اگر وہ آ جاتے تو آٹومیٹکلی اس کو تھوڑا سا ان کو منسوخ کرنا پڑے گا یا ڈیلے کرنا پڑے گا, واٹ ایور جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان صرف اور صرف اسلام آباد کے لوگوں کا ہوگا کہ ان کی پھر نہیں سنی جا رہی. آپ یہ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں جو ماحولیاتی پرابلم جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اسلام آباد میں, اور اس کے بعد یہ جو درخت کٹ رہے ہیں, there is nobody answerable for that. So آپ کو اپنی ریپرزینٹیشن جو ہے نا وہ اسلام آباد کے لوگوں کو مل کے آواز ایک بننا پڑے گا
تاکہ وہ اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ حل نکال سکیں. الیکشن کمیشن کا اگر ہم کردار دیکھیں تو ہمیں وہ غیر جانبدار نظر نہیں آ رہا بلکہ جانبدار نظر آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں اوور آل، میں اب کی بات نہیں کر رہی، 2024 میں بھی الیکشن ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، لیکن اب ہم نے ہر الیکشن میں یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دھاندلی کا عنصر نظر آتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ریزلٹس چینج کر دیے جاتے ہیں. ووٹنگ کا سلسلہ ہمارے یہاں فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا. تو جب ہمارے ہاں جنرل الیکشنز میں یہ حال ہے، تو جو اب یہ لوکل الیکشنز ہیں، کیا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو کہیں غیر جانبداری نظر آئے گی کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن کے کردار کو شفاف ہونا چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کہ ان کا کردار جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. الیکشن شفاف فیئر الیکشن ہونے چاہیے. دیکھیں، پوری دنیا میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، جو اوپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہزار باتیں کہتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے آپ ایک سسٹم کو چلنے دیتے ہو، کیونکہ آپ کا جو مین پرپز ہوتا ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے. الیکشن بار بار کرانا تو پاسبل نہیں ہوتا، لیکن الیکشن کو فیئر بنانا اور لوگوں کا ٹرسٹ اس پہ رکھنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ الیکشن کمیشن ایسے الیکشنز کروائے کہ ہر بندہ، ہر پارٹی کم از کم اس کو ایک پیرالل سپیس یا ایکول سپیس جو ہے وہ ملنی چاہیے. الیکشن کمیشن کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں غیر آئینی بھی نظر آ رہا ہے. غیر شفافیت کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے، کیونکہ اس کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے، پھر بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں، پاکستان میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو مین چیز ہے نا، ہمیشہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کا ٹارگٹ کیا. ٹارگٹ ہمارا یہ کہ لوکل باڈی الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ریپرزینٹیشن، ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور اور لوگوں کی بہتری کے لیے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ وہ ہو. جو بھی اس وقت الیکشن کمیشن ہے، ہمارا سٹریس یہی ہوگا، لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے، اس کی طرف مل کے سب کو کام کرنا چاہیے. اچھا، یہ تو ہم نے بات کی تھی الیکشنز کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا کیا امپیکٹ جائے گا. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی سیاسی جماعت کی طرف. اگر ہم باقی جماعتوں کی طرف دیکھیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ وقتی طور پر جب ان کی حکومت آتی ہے، وہ آتی ہیں، ملک میں کام کرتی ہیں، جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے چلی جاتی ہیں، نئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ لوگ وقتی طور پر آتے ہیں اور عوام کو خوش کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہم آپ کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سال سے عوام کی خدمت میں کنزیکٹو لگی ہیں. اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کی ترقی میں، اس کی فلاح و بہبود میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ رائٹ ناؤ کن کن چیزوں پر کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہماری جیسے جتنے بھی لوگ اسلام آباد کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. دے آر پروگریسو اینڈ پازیٹیو پیپل. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ جو ان کے لیے آگے زندگی کو آسان بنا سکے. حالات بہت مشکل ہیں اس وقت پاکستان کے. اس وقت ہمارے پاس بچوں کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ روڈز ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے. کوئی سسٹم اس طرح سے سیٹ نہیں تھا. سو جب ہم نے یہ پارٹی بنائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پروگریسو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا جو ان کا پرسنل گین ہے وہ اس کے لیے تو کام کرتی ہیں، لیکن اگر فیوچر کو یا اسلام آباد شہر کی بہتری کی بات کریں یا اسلام آباد کو پورے پاکستان کے لیے جو پلر بنانے کی ہم بات کرتے ہیں اس کی طرف بات کریں تو اس کی طرف کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کا ووٹ بینک یہاں کا نہیں ہے. تو دے ناٹ مچ کنسرن ود دیٹ. اور جتنے اسلام آباد کے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں، دے آر آل پیرا شوٹرز. ہارڈلی کوئی 2-4 ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ اسلام آباد کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ہم چاہے پالیٹکس میں ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ آنے والی جنریشن کے لیے بہترین کام کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری پہچان بھی باقی پالیٹیشین سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ویلفیئر کی جہاں تک بات کی جائے تو تعلیم پہ تو ہم کام کر ہی رہے ہیں، آؤٹ آف اسکول بچوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا انیشیٹو ہم نے لیا وہ پانی پہ لیے. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہمارا زیر زمین پانی ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پر کیپٹا جو واٹر اویلیبلٹی ہے جو ایک بندے کے لیے ہونی چاہیے، ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. یعنی ہم پاکستان جو ہے واٹر اسٹریس کنٹری پہ ہے. اسلام آباد کی بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے اسلام آباد میں ہے. ہر گھر میں یہاں پہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے، بورنگ ہو رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو نیچے پانی ہے یہ آپ کا جو ہے یہ بچوں یہ فیوچر جنریشن کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. یہ پینے کا صاف پانی ہے، اس کو آپ گاڑی دھونے کے لیے، کار واشز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو کیمپین ہم نے لانچ کی ہے کاؤنسل فار واٹر پریزرویشن کے نام سے، ہم نے یہ انیشیٹو لیا اور اسلام آباد کے تمام لوگوں نے اس پہ لبیک کہا. انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس کیمپین. ایک تو ویسے بھی ہمارا جو مذہب ہے
وہ پانی بچانے کے لیے پانی کے ضیاع سے منع کرتا ہے. ویسے بھی ہر چیز کے ضیاع سے منع کرتا ہے, لیکن بہت سی احادیث ہمیں ایسے ملتی ہیں کہ اگر آپ دریا کے کنارے پہ بھی ہو تو پانی جو ہے وہ احتیاط سے استعمال کرو. تو ہم نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ ان لمیٹڈ کموڈٹی نہیں ہے, ہم نے اس کو مل کے بچانا ہے. آپ یہ دیکھیں تہران میں Day 0 آ گیا, یعنی پانی وہاں زیر زمین ختم ہو گیا. ہمارے پاس صرف 26 سے 27 دن کی کیپیسٹی ہے پانی کی جو ہم نے ریزرو کی بھی اپنے ڈیمز میں. سو یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے. جتنے بھی آپ ڈیولپنگ کنٹریز دیکھ لیں ان کے پاس پانی کی جو اویلیبلٹی ہے وہ وافر مقدار میں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ایسی جو ہے وہ چیزیں انسٹال کی ہیں جو کہ واٹر سیونگ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اور یہی کانسیپٹ ہم نے لوگوں کو دینا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہو, بارش کا پانی ہے اس کو سیو کریں, اس کو استعمال کریں, اس کو ری یوز کریں اور پانی کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ پانی کی کمی کا سامنا نہ کریں. ویسے بھی یہ بات ہمارے تو ہسٹری میں چل رہی ہے کہ آنے والی جنگ جو ہے وہ پانی پہ ہوگی. تو ہمارا جیسا ملک جو کہ آلریڈی واٹر اسٹریسڈ ہے, اگر ہم مل کے یہ ایفرٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تو اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ پانی جو ہے یہ زندگی ہے اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا ہے. تو ہم سب نے مل کے پانی کو بچانا ہے اور اس طرح بچانا ہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ جو بھی کام کر سکتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز کو میں یہاں ضرور ایڈریس کروں گی کیونکہ گھر اگر ان کا دیکھا جائے تو ان کی جو پریمیسز ہیں وہ گھر کی حد تک ہوتی ہیں. تو پانی کو سیو کریں, اس کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں, بچوں کو بتائیں, ان کو یہ چیز انسٹل کریں کہ آپ نے پانی احتیاط سے استعمال کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم پانی ضائع کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پانی حاصل کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا بارش کا پانی ہوتا ہے یا زیر زمین پانی ہوتا ہے. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے مل کے اس کو بچانا ہے اور وہی بات ہے کہ احتیاط ہمیشہ ضروری ہوتی ہے. جس طرح سے آپ نے پانی کی امپورٹنس کے بارے میں کہا اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ زیر زمین پانی کو پرزرو کرنا بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ڈیمز کی بھی قلت ہے, بے پناہ قلت ہے, اور ڈیمز کا ہونا ہمارے لیے اب ناگزیر ہو گیا ہے. تو ڈیمز کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی بھی منصوبہ شروع ہوتا ہے تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے. ڈیمز کا بھی یہی ہے, پیسے جمع ہوئے, عامر بھاشا ڈیم بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں, بینکوں میں جا رہا ہے, وہ پیسہ کہاں گیا سارا, اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور ڈیم کے نام پر کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی. جبکہ اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو آئے روز وہاں سے ہمیں تھریٹس ملتی ہیں, اور وہی والی بات کہ اگلی جنگ بھی پانی پر ہی ہونے والی ہے. تو یہ تمام تر خدشات ہمارے ذہنوں میں ہیں, انڈیا کی تھریٹس ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ کوئی ایسا لائحہ اختیار نہیں کر رہی کہ ڈیمز کی تعمیر کی طرف توجہ دی جائے, اور بے شک بہت بڑے مطلب کم از کم چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہی بنا دیے جائیں تاکہ پانی کا ایک ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو سکے. دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ لوگوں کو بتانا, سب سے پہلی چیز لوگوں کو یہ بتائیں کہ پانی کیوں ضروری ہے. آنے والے دنوں میں یہ ایک نیشنل سروائیول کی جنگ ہے. آپ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے, آپ کے سروائیول کی جنگ ہوگی یہ. تو ہم نے یہ لوگوں کو بھی ایک تو بتانا تاکہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ڈیمز کی امپورٹنس کیا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈیمز پہ ہمیشہ پولیٹیکل اتنا ڈفرینسز آئے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتا ہے التوا کے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی نا کہ ڈیم بننا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو کوئی چیز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی. لیکن انفارچونیٹلی اس میں اتنی مسکنسپشنز اٹیچ کر دی جاتی ہیں. دیکھیں آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسمال ڈیمز بنائے جاتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بنا سکتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے, اینڈ ایک ڈائریکشن کی کمی ہے, اور ایک نیشنل پراسپیرٹی کے لیے جو سب مل کے کام کرتے ہیں نا, اس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو نیشنل پراسپیرٹی پہ کام کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہماری یہ چیلنجز ہیں, اگلے 5 سال میں ہمیں ان چیلنجز سے نکلنا ہے. انفارچونیٹلی وہ جو چیز ہے وہ پاکستان میں لیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ جو بندہ آتا ہے وہ آنے والی سچویشن کو, آنے والے ڈیز کو اپنے حساب سے ٹیون کر لیتا ہے. سو یہ جو ڈسکنٹینیویشن آف دا پالیسی ہوتا ہے, یہ سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے. تو ڈیم بالکل بننے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس 120 دن کا پانی کا ذخیرہ موجود ہے, چائنا کے پاس 1000 دن کا پانی کا ذخیرہ موجود ہے, ہمارے پاس 26 دن کا پانی کا ذخیرہ موجود ہے. تو ہم تو کہیں پہ بھی اسٹینڈ نہیں کریں. زیر زمین پانی جو ہے 2.5 فٹ ہمارا ہر سال نیچے جاتا جا رہا ہے. تو ہم نے وہ چیزیں کریٹ کرنی ہے, اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. صرف ول کی کمی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے لوگ بہت ماشاءاللہ سینسیبل بھی ہیں اور لوئل بھی اپنے ملک کے ساتھ. اگر آپ ان کو ڈائریکشن دے دو کہ آپ نے بارش کے پانی کو سٹور کرنا ہے, پانی کو سیو کرنا ہے, ری یوز کرنا ہے, بیکاز آف دس ریزن کہ آپ کے زمین کے نیچے پانی ختم ہو رہا ہے. بالکل ہم نہیں چاہتے کہ جو تہران میں ہوا اور جو باقی ملکوں میں ہوا, آپ یہ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ پانی سیو کریں.
ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل بالکل کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے کہ اس کے پاس لوگوں کی جو ہے وہ نامینیشن موجود ہوتی ہے, لوگوں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ پاور موجود ہوتی ہے, اور لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ جو فیئر الیکشن کی بات ہے, اور جو لوکل گورنمنٹ سے ہی اوپر آتی ہے ساری چیز, تو وہ بہت ضروری ہے اس وقت, تاکہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے, ان کے ایشوز کو سالو کیا جائے, اور جو میسج دینا ہے وہ آپ آرام سے لوگوں تک پہنچا سکیں. جی ناظرین, ہماری یہاں پر آسما ملک صاحبہ سے بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے, اور جس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ جب تک سارے مل کر ایک امبریلا کے نیچے نہیں آ جاتے, جب تک ہم مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے پورے دل سے کوشاں نہیں ہوں گے, اپنی کوششیں جاری نہیں کریں گے, تب تک ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. تو سب کو ساتھ مل کر, ساتھ چل کر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بڑھتے ہیں آسما ملک صاحبہ کی طرف, اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کی جماعت کس حد تک متحرک ہے, اور ان کے آگے کیا عزائم ہے, اور وہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو کہاں پر سٹینڈ ہوا دیکھتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بیسک اگر ہم بات کریں, آپ چونکہ آپ خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں, تو خواتین کے حوالے سے آپ نے کیا ایسی پالیسی بنائی ہے کہ جس کے تحت وہ آگے چل کر اپنے آپ کو بھی ملک کی جو ترقی کے کام ہے اس میں آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے سکے, خصوصی طور پر ہماری جو دیہی علاقہ جات کی خواتین ہیں, کیونکہ جو شہروں میں رہتی ہیں وہ تو پڑھی لکھی ہیں, ان کے پاس وسائل مواقع موجود ہوتے ہیں, وہ گھروں سے نکلتی ہیں, جاب کر لیتی ہیں, لیکن جو ہماری دیہی علاقہ جات میں خواتین ہیں جن کے پاس تعلیم کی بھی کمی ہے, لیکن ہاں ان کے ہاتھ میں ہنر بہت ہوتا ہے, تو کیا آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے ایسی خواتین کے لیے؟ دیکھیں, خواتین آپ کی سوسائٹی کا 50% سے زیادہ حصہ ہے, اینڈ ایز اے فیمیل مجھے یہ لگتا تھا کہ ہماری عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں, دے آر ویری ریزیلینٹ. ایک طرف اپنی فیملی کی کردار سازی کر رہی ہیں, ایک طرف جو ہے آپ پالیٹکس میں دیکھیں تو وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں, ایک طرف ایجوکیشن میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ایز اے ٹیچرز آپ کی موسٹلی بچیاں جو ہیں وہ ٹیچنگ کے پروفیشن سے, ڈاکٹر کے پروفیشن سے جو ہیں وہ منسلک ہیں. سو یہ رول تو سب سے اہم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے صرف, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ کو لوگوں کو چینلائز کرنا پڑتا ہے. ہمارا اگر میں خالی اسلام آباد کی بات کرتی ہوں تو زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ رورل سائڈ پہ ہے, اور ہماری جو گاؤں کی عورتیں ان میں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے وہ موجود ہے. مجھے یاد ابھی میں میرا بھگوال والی سائڈ پہ تھی, تو وہاں پہ عورتوں نے کہا کہ میڈم یہاں پہ دیسی گھی, بیکاز وہ دیہی علاقہ ہے, تو انہوں نے ہر گھر میں جو ہے وہ گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, تو دیسی گھی وہاں سے, فریش ملک. صرف ہم نے یہ چینلائز کرنا ہے کہ ہم نے ہر یوسی کو کوئی نہ کوئی پروڈکٹ دے دینا ہے, اور ان عورتوں کو, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو یوسی چیئرمین کا جو رول ہے یا یوسی آفیسرز ہر جگہ پہ موجود ہیں, ان کو یوٹیلائز کیا جائے, ان کو ایک سینٹرل پلیس فار لرننگ ڈکلیئر کیا جائے, جہاں پہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جائیں, وہ کچھ نہ کچھ ہنر سیکھیں, اور پھر وہ بنا کے وہاں پہ اپنی چیز کو پریزنٹ کریں. وہاں پہ انٹرنیٹ موجود ہو, ڈیٹا کنیکٹیوٹی موجود ہو, وہاں سے وہ اپنی چیزیں, پروڈکٹ جو ہیں وہ بیچیں, سیل کریں, تاکہ وہ اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کر سکے. دیکھیں, جب تک آپ لوگوں کا بینیفٹ اٹیچ نہیں کرو گے تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ فرنٹ پہ نہیں آتا. سو آج کل کے زمانے میں جب لوگوں کے لیے اپنی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے کمانا, اس وقت فیمیلز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. ہم نے دیکھا کووڈ کے ٹائم پہ بہت سی بچیوں نے کام شروع کیا, ہماری عورتیں سامنے آئی, انہوں نے بہت زیادہ ہوا, بہت زیادہ. تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر یوسی کو کوئی نہ کوئی اسپیشلائزڈ ایک چیز دے دی جائے, جو یوسی جس میں خود کفیل ہے. جیسے اگر میں پنڈ بھگوال کی بات کرتی ہوں, وہاں سے دیسی گھی, دیسی انڈے, اور یہ بڑے پورے پاکستان میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ نے صرف وہ ماڈل کریٹ کرنا ہے. جیسے 1 UC 1 پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہر یوسی سے ایک پروڈکٹ بنایا جائے, اس کو ایک سینٹرل پوائنٹ ہو جہاں سے اس کی سیل پرچیز ہو. وہاں پہ بچیوں کو سکھایا جائے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, آپ نے اس چیز پہ تیار کرنی ہے. فروزن فوڈس کا کام ہے, چھوٹی چھوٹی اسکلس ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہر گھر میں آپ کی بچی جو ہے وہ گریجویٹ موجود ہے, آپ ان کو ورک فرام ہوم کی جو طریقے ہیں. دیکھیں, ہماری کمیونٹی اس طرح کی ہے, ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ شاید باہر جا کے بچیاں کام کریں, یہ ہر بندہ الاؤ نہ کرے, نہیں کر سکتے, لیکن جہاں پہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں وہ بیٹھے کام کر سکتے ہیں. اور یہ کام جو ہے یہ لیڈر کا ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کے حساب سے, ہر ایریا کو اس کے حساب سے جو ہے وہ ڈائریکشن دے. تو تمام یوزز کو ایک ایک پروڈکٹ دیا جائے. اور ایک اسلام آباد کا اپنا ٹریڈ سینٹر, وہ ہم شروع سے بات کرتے ہیں, جہاں پہ اسلام آباد کے لوکل پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈسپلے ہوں. اس طرح ہماری اکانومی بھی بیلنس ہوگی, اس میں بھی آپ یہ دیکھیں, اسلام آباد کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسلام آباد کا کوئی برانڈ نہیں ہے جو اسلام آباد کو انٹرنیشنل لیول پہ کر سکے, ریپرزینٹ کر سکے, بیکاز ہم وہ چیزیں کریٹ نہیں کرتے. تو اسلام آباد میں فلی پوٹینشیل موجود ہے. آپ ہر یوسی سے ایک پروڈکٹ بنوائیں, اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں, ان کو جو ہے اس میں ٹریننگز دیں,
اینڈ دین اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اس پہ موو کریں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ چینل کریٹ کرنا ہے, اور یہ کام جو ہے یہ آپ کے جتنے بھی ریپرزینٹیٹیو چین بنائے بغیر نہیں ہوگا, اس کے لیے چین بنانا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے سب سے اوپر ہے کہ ایک پولیٹیکل ول ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کو ہم نے بینیفٹ کرنا ہے. ایونچولی تو آپ اپنے لوگوں کو بینیفٹ کر رہے ہو نا, فائنینشلی امپاور کر رہے ہو, اور ہر بندے کا فائنینشلی امپاور ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے تو ہی آپ کچھ کما سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ہنر ہے, آپ کے پاس بیسک ایجوکیشن ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بھئی ہم کوئی چیز بنا سکتے ہیں, ان کو ایک سرکل میں لانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ اگر گورنمنٹ کر جائے تو میرا خیال ہے جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, میں نہیں کہتی کہ طریقے اسلام آباد کرے, نونگلی کرے, پی ٹی آئی, ڈز ناٹ ریئلی میٹر. جو بندہ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اس کو وہ اسپیس دیں, اس کو وہ کنیکٹیوٹی دیں, اس کا ساتھ دیں. کیونکہ اس وقت جو ہے نا دنیا میں سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں, اس موقع پہ اگر ہم پاکستان کو اندر سے کمزور کر دیں گے تو پھر کوئی ہماری جیت نہیں ہو سکتی. ہم اسی وقت تک مضبوط ہیں جب ہماری عوام جو ہے وہ ہماری فوج کے پیچھے کھڑی ہے. گھر کبھی بھی باہر سے نہیں ٹوٹتا, گھر ہمیشہ اندر سے ٹوٹتا ہے. یہ ایک بڑا فینومینا ہم عورتیں جو ہیں وہ اس پہ یوز کر رہی ہوتی ہیں اس کا. اور یہ بڑی اسٹرانگ بات ہے کہ آپ کی بنیادیں اسٹرانگ ہوں گی نا تو آپ کو کوئی بندہ ہلا نہیں سکتا. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ انوائرمنٹ دیں, وہ محبت دیں, وہ ٹرسٹ دیں کہ وی آر ورکنگ فار یو. کوئی بھی الیکٹو گورنمنٹ آتی ہے, آپ بہت سی کنٹریز میں جائیں ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے جو ہے وہ آرمی چیف کا کیا نام ہے یا ان کے صدر کا کیا نام ہے, بیکاز دے آر ناٹ کنسرن, دے آر اونلی کنسرن کہ ان کو کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو آگے کی طرف لے کے جا سکیں. جب تک عوام باشعور نہیں ہوگی نا تو آپ جتنی مرضی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں اس کا حاصل نہیں مل سکتا. دیکھیں ڈسٹریکشن ہمیشہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے, اور جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے لوپ ہولز بھی آپ نکال لیتے ہیں. عوام ہے نا اس کو بھی انڈیویجول سطح پر اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک ہم مل کر اس طرح سے کام نہیں کریں گے, ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر رکھ دینا کہ جی حکومتی نمائندے آئیں گے وہ یہ کام کریں گے, کچھ نہیں ٹھیک ہوگا. آپ انڈیویجول لیول پہ اپنے نام کا پودا بھی لگائیں نا تو ایک قطرہ قطرہ بن کے دریا بن جاتا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا اچھا کانسیپٹ تھا کہ ہم نے اس دفعہ لاسٹ ٹائم جب کہا تھا کہ ہر بندہ اپنے نام کا, اپنے ماں کا, باپ کے نام کا ایک پودا لگائے. تو کیوں نہیں ہم ایک چھوٹے چھوٹے کنویں بنا سکتے, چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے پوائنٹس بنا سکتے, اور یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. لیکن ہر بندے نے اپنے طور پہ کام کرنا ہے, اور جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہماری اتنی پاکستانی قوم اتنی ریزیلینٹ ہے, اتنی اسٹرانگ ہے, اتنی قابل ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. باہر آپ دیکھیں ہمارے بچے جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بہترین کام کر رہے ہیں, اپنی پوری آرگنائزیشنز لیڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں رہ کے کیوں نہیں ہو, کیونکہ وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہو رہا. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, پولیٹیکل ڈیبیٹ کو ختم ہونا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ الیکٹڈ آتی ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے, اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ کام ہے جو ہے اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دیں, بلکہ آپ سپورٹ کریں کہ اچھا یہ نہیں ہو رہا, اگر اس طرح کر لیں تو اور بہتر ہوگا. پروگریسو سوچ ہے نا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آگے لے کے جائیں. آنے والا دور جو ہے وہ کمپیٹیٹو ہے, میڈیا ڈریون ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے 10 سال بعد ہم یہاں پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, سچویشن کیا ہے, لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو آج ہم اپنی نسلوں کے لیے کر جائیں گے. آئے مل کے کام کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, سب اکٹھے ہو جائیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اور مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. ہماری فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, ہم نے اپنے ملک کو اندر سے اسٹرانگ کرنا ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی سیاسی ڈیوائڈ سے نکلیں گے اور ایک قوم بن کے سامنے آئیں گے اور اپنے ملک کے لیے ترقی کے لیے کام کریں گے. جتنی بھی ڈیوائڈ ہے وہ صرف اور صرف کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب بھی آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ان کو پیار دیتے ہو, محبت دیتے ہو, اعتماد دیتے ہو, وہ فضا قائم کرتے ہو کہ لوگ اکٹھے ہو سکیں اور مل کے چل سکیں. اور انشاءاللہ یہی ہم نے کرنا ہے. طریقے اسلام آباد میں تمام جتنے بھی اسلام آبادینز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ارسپیکٹو کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, اگر آپ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم دیں گے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. چاہے وہ تعلیم کی بات ہے, صحت کی بات ہے, ابھی پانی کا جو ہمارا انیشیٹو ہے. اینڈ آئی فیل ویری فارچونیٹ وین آئی سے دس کہ جب میں نے پانی کے لیے کام شروع کیا تو مجھے جتنے بھی لوگوں نے اپروچ کیا وہ تمام ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز سے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میڈم اپنے شہر کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وی آر ود یو. یہ وہ چیزیں جو پاکستان کو چاہیے کہ ہم اگر پاکستانی سطح پہ بات کرتے ہیں تو ارسپیکٹو آپ کسی بھی صوبے سے ہیں, کسی بھی مذہب سے ہیں,
کسی بھی جگہ سے ہیں, ہم نے صرف پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم مل جائیں گے تو پاکستان کی ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, اور کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے. اچھا, اگر ہم اپنے ملک کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم کیپٹل کو لے لیں, پورا ملک بہت خوبصورت ہے. اسلام آباد کی بات کریں, ماشاءاللہ یہ ہلی ایریا ہے, اس کے سراؤنڈنگ مارگرا ہلز ہیں, پھر آگے چلے جائیں ہمارے ناردرن ایریاز شروع ہو جاتے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم ٹورزم کو فروغ دیں تو ٹورزم کے ذریعے بھی ہم ٹھیک ٹھاک زر مبادلہ کما سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو بیلنس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ کام کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, اس وقت اسلام آباد ایک ڈیڈ سٹی ہے, نہ یہاں پہ تعلیم ہے, نہ یہاں پہ صحت ہے. ٹورزم تو نہ ہونے کے برابر ہے. اسلام آباد کو صرف دھرنا سٹی ڈکلیئر کر دینا, یہ کہیں سے بھی اس شہر کے لیے جو موضوع نہیں تھا. دنیا کا سیکنڈ بیسٹ کیپٹل, اور وہاں پہ آپ کوئی چیز جنریٹ نہیں کر سکے. پوری دنیا میں جو کیپٹل ہوتے ہیں وہاں پہ ڈفرنٹ طرح کی ٹوریزم جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ٹوریزم کی بات کریں, چاہے وہ ہوٹل ٹوریزم کی بات کریں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی بات کریں, چاہے وہ اس کے ساتھ کوئی میڈیکل ٹوریزم کی بات کریں. لیکن یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں بائی دا ریپرزینٹیٹو, یا جو بھی الیکٹڈ ایم ایل ایز ہوتے ہیں, یا جو شہر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی اسلام آباد کی پروگرس کے لیے کام نہیں کیا گیا, اور یہ وہ چیز ہے کہ اسلام آباد کے لیے آپ یہ دیکھیں نا, مجھے یاد ہے جب میں نے اسلام آباد فیمیلز کے لیے, بچیوں کے لیے اسلام آباد سائیکلنگ ریس کرائی تھی, پورے اسلام آباد کی بچیاں سائیکل لے کے آ گئی تھیں. بٹ آپ کو وہ چیزیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں. سو اسلام آباد میں ٹوریزم کریٹ ہو سکتی ہے, ہر طرح کی ٹوریزم کریٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو وہ پورا جو ہے وہ سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا. پولیٹیکل ول سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور ایسے پوائنٹس کریٹ کرنے پڑیں گے جہاں پہ آپ ٹوریزم کو فروغ دے سکو. سو خالی ٹوریزم کی بات نہیں ہوتی, آپ کو سیکیورٹی بھی چاہیے, سیفٹی بھی چاہیے, صفائی بھی چاہیے, آپ کو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی چیزیں بھی چاہیے وہاں پہ, تاکہ جو بندہ بھی آئے وہ ایک اچھا پاکستان کا پازیٹیو امیج لے کے جا سکے. ٹوریزم کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کے, ایک تو زر مبادلہ ہے, لیکن جو بندہ بھی آ رہا ہے وہ ایک پازیٹیو امیج آپ کے ملک کا لے کر جائے گا, سافٹ امیج لے کے جائے. تو آپ نے وہ اس طرح سے وہ چیزیں کریٹ کرنی ہے کہ جو بندہ بھی آئے وہ یہاں پہ اچھا فیل کرے, اور اس کا پلیجربل ایکسپیرینس ہوئے. اس کے تھرو ہمارا کلچر پروموٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, کلچرل ٹوریزم, مجھے نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد ہمارے پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں وہ لوگ خرید کے لے کے جائیں گے, اپنے ملک میں جا کر دکھائیں گے, تو obviously اس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا. آپ دیکھیں اسلام آباد میں 2 قلعے ہیں, مجھے بھی نہیں پتا تھا. I'm born and raised in اسلام آباد. تو جب میں نے ان کو وزٹ کیا, اب جس کی ریسٹوریشن چل رہی ہے, تو یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی کلچر کو اینڈ لوکل چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو. چھوٹی چھوٹی کچنز لوگوں نے بنائی, آپ کہیں باہر بھی جاؤ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو آپ اپنے ملک لے کے جا رہے ہوتے واپس کی, yes we visit that, اور وہاں سے ہم یہ لے کر آئے. سو یہ ساری چیزیں اسلام آباد میں بہت آرام سے ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو اس کو کریٹ کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ ابھی جو بسنت کا جو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, بہت اچھی بات ہے. اسپورٹس ٹوریزم, بسنت سب سے بڑا تہوار ہوتا تھا, پوری دنیا سے پاکستان لوگ آتے تھے, لیکن اس کو کیونکہ سرٹن وجوہات کی وجہ سے اس کو روکا گیا. لیکن ابھی بھی دیکھیں پوری دنیا میں کائٹ فلائنگ جو ہے وہ پورے ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے وہ جگہ اسپیسیفائی کی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو سیکیور کیا, اور اگر اس دفعہ یہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا پنجاب گورنمنٹ کے لیے. بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ اسپیسیفکلی ابھی یہ لاہور کی حد تک ہے, تو آپ کے نزدیک اس کو اور شہروں میں بھی نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر جگہ ہی ہونا چاہیے, لیکن آپ کو اس کے پروٹوکولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے. میں نے کہا نا پوری دنیا میں کائٹ فلائنگ فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہ انہوں نے پارکس یا جگہ ایلوکیٹ کی ہوتی ہیں, وہ چیزیں وہیں پہ ملتی ہیں. آپ کو آپس میں جو بھی ایررز ہوتے ہیں نا اس کو ایلیمینیٹ کرتے جاتے ہو. تو وہ پارک ہے, وہیں ڈوریں ملیں گی, وہیں پہ آپ کو جو ہے وہ اس کی ساری چیزیں ملیں گی, وہیں آپ نے اپلائی کرنی ہے گیٹ اوور ود دیٹ. وہ آپ کو خود سے لانے کی, تو انہوں نے پروٹوکولز ڈیفائن کیے ہوئے تھے نا. سو اگر اس طرح کے پروٹوکول ڈیفائن ہو جائیں کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مس ہیپ نہ ہو, سیفٹی میجرز کے ساتھ کیے جائیں, تو اس سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہمارے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پاکستان میں, میں اگر خالی اسلام آباد کی بات کرتی ہوں, تو بچوں کے لیے جو کھیلوں کے میدان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جتنے خوبصورت پارکس ہیں ہمارے پاس, ہم وہیں پہ جگہ کیوں نہیں کریٹ کر دیتے. آئی لیو ان ڈی ایچ اے, اور ڈی ایچ اے میں ہر پارک میں انہوں نے جہاں پہ واکنگ ٹریک بنایا وہاں بچوں کے لیے 3 اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بنائی ہوئی ہیں. تو یہی ماڈل جو ہے وہ اسلام آباد کے سیکٹرز میں کیوں نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھیں بچوں کے پاس تفریح کی جگہ ہی کون سی ہے. تو اگر آپ کے پارکس میں بھی بچوں کی کھیلنے کی جگہ نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی. تو چھوٹے چھوٹے منی اسٹیڈیمز بنانے چاہیے اسلام آباد میں, جہاں پہ اسکول, ہمارے تو 1 بلڈنگ اسکول ہو گئے ہیں, اب آپ کو آئیڈیا ہوگا.
تو وہاں پہ بچے جا کے اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر سکیں. بچوں کی نشو نما کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارا جو اس وقت فزیکل گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا اس وقت جو بڑھتا ہوا مسئلہ پاکستان میں ہے وہ اسٹنٹڈ گروتھ کا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ بچوں کو اسپورٹ ایکٹیویٹیز, آکسیجن کی جو کمی ہو جاتی ہے, بچوں کو نشو نما پوری نہیں ہوتی, ان کی ہائٹ پوری نہیں نکلتی, اس میں اسپورٹس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. سو اگر ہم اس کو کسی طرح انکارپوریٹ کر دیں اس پورے سسٹم میں تو اس سے بہترین کوئی بات نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کا ایک پلے گراؤنڈ ہوتا تھا, ایک چڑیا گھر ہوتا تھا, اب تو وہ بھی وہاں پہ اس طرح نہیں رہا. تو اسلام آباد کے بچوں کا رائٹ ہے کہ ان کو کھیلنے کے مواقع میسر کیے جائیں, ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ بھی ایک اچھی ہیلدی زندگی گزار سکیں. اینڈ اسپورٹس خالی جو ہے یہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ لائف سکلز ہیں جو بچے سیکھتے ہیں, تو ہم نے اس پہ بھی جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. اچھا, ہمارے ہاں صحت ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اور صحت کے اوپر کام کرنے کی بھی بے انتہا ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں اسلام آباد کے جو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان کی حالات اگر ہم دیکھیں جا کر, وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. پولی کلینک کی بات کر لیں, پیمس کی بات کر لیں, پھر سی ڈی اے ہے, ان ہسپتالوں میں جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. وہاں پر آپ جائیں, وہاں پر آپ کو مشینز اویلیبل نہیں ہوں گی, وہاں ٹیسٹنگ کی سہولیات نہیں ہوں گی. ایون وہاں پر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس کو ابھی بھی وہاں ایک ہاسپٹل کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ بایوپسی غلط کر دی گئی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا جو میڈیوکر طبقہ ہے, ہمارا جو لوور کلاس طبقہ ہے, obviously وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس کا رخ نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ اتنے ہیوی ٹیسٹنگ افورڈ کر سکتا ہے. تو obviously وہ جاتا ہے انہی سرکاری ہسپتالوں میں, اور جب انہی کی حالت ناگزیر ہوگی اور وہ وہاں پر علاج نہیں کروا سکیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر غریب جائے تو کہاں جائے, علاج کروائے تو کہاں سے کروائے. دیکھیں بڑا انفارچونیٹ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر, گورنمنٹ ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر ہے. ہارڈلی 3 ہاسپٹل جن میں سے او پی ڈی جو ہے وہ کچھ کی 2 کی کام کر رہی ہے, if I'm not wrong. لیکن آپ یہ دیکھیں 25 لاکھ کی آبادی کے لیے 3 ہاسپٹلس کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتا نا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ بھی پورا نہیں ہوتا. پریشر اتنا زیادہ ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کیٹر ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. دیکھیں جب بھی کسی سٹی میں مشروم گروتھ ہوگی نا, جو کہ پلانڈ نہیں ہوگی, ان پلانڈ گروتھ ہوگی, تو وہاں اس کا ریزلٹ تو آپ کو اسی طرح ملے گا نا کہ بیسک فیسلٹیز لوگوں کو نہیں مل رہی. جو ہم صوبائی اسمبلی کی بات کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو پورے شہر کو دوبارہ سے ایک دفعہ ری پلان کرے اور وہ دیکھے کہ کیا کیا ضرورتیں ہیں جو اگلے 10 سال میں اس شہر کو آنے کو ملیں گی, اور اس کے حساب سے کام کرے. کیوں اسلام آباد میں نئے ہاسپٹلس نہیں بنے؟ کیونکہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں تھا, کسی کے پولیٹیکل گین میں وہ چیز نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا وہی سڑک بنتی ہے جو کسی ایم این اے کے گھر تک جا رہی ہے. دور دراز سے لوگ سفر کر کر آتے ہیں اور پھر ان 3 ہسپتالوں کے حد تک محدود ہو کر رہ گئے, یہیں آتے ہیں, یہیں علاج کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو ہمارا بیچارہ غریب ہے وہ بیچارہ تو کئی دفعہ تو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچ پاتا, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن پوری دنیا میں ڈیجیٹل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. دیر آر ویز کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو. بیسک ہیلتھ یونٹ کا ایک ٹائم میں بڑا اچھا سسٹم تھا, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ اچھی فیسلٹیز, کچھ بیڈ رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں یہ ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے نا, ہمیشہ اس میں رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا چاہیے. شاید آپ نئے ہاسپٹل اتنے جلدی نہ بنا سکو, لیکن جو آلریڈی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے آپ 5 بیڈ یا 10 بیڈ جو لگا کے ان کی کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہی چیزیں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ایک نئی چیز کو بنانے میں 3 سال 5 سال لگ جائیں گے تو کیا اب لوگ ایسے ویٹ کرتے رہیں گے؟ تو جو آپ کے پاس موجودہ وسائل ہیں اس کو رکھتے ہوئے جو چیزیں اویلیبل ہیں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے. اینڈ ڈیجیٹل ہیلتھ پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ, اب تو اے آئی کے بعد بہت سی چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں, سو اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب اسلام آباد کو کوئی اون کرے, اور یہ اوننس جو ہے یہ صوبائی اسمبلی سے ہوگی کہ اسلام آباد کے اپنے لوگ ہوں, اپنا سی ایم ہو اسلام آباد کا, اسلام آباد کے اپنے الیکٹڈ ایم این ایز ہو جن کو پتا ہو کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, یہ بجٹ آیا ہے, اس میں پرائیورٹیز ہم نے یہ رکھنی کیونکہ اس وقت شہر کو یہ مسئلے ہیں, اینڈ اس کے اکارڈنگلی آگے 3 سال 5 سال 10 سال کا منصوبہ جو ہے وہ بنائے, اینڈ کنٹینویشن آف پالیسیز ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی فوکسڈ ہو کے اسلام آباد پہ کام کیا جائے, اسلام آباد کو صرف کیپٹل نہ رکھا جائے یا ایک ڈیڈ سٹی نہ رکھا جائے, دھنوں کا سٹی نہ رکھا جائے, بلکہ یہ سوچا جائے کہ 25 لاکھ کا شہر ہے اور آنے والے 5 سالوں میں 40 لاکھ تک اس کی آبادی پہنچ جائے گی. 6% گروتھ ریٹ ہے اسلام آباد کا, جو ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اگر ابھی بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو اس شہر کو جتنا ہم اب دیکھ چکے ہیں یہ اس سے زیادہ مزید خراب ہی ہوگا, بہتری کی طرف نہیں جائے گا. پلس یہ کہ ہمارے ہاں اگر ہم صفائی کے نظام کو دیکھیں, آپ کو جگہ جگہ پر کچرا کنڈیاں نظر آئیں گی, آپ کو جگہ جگہ پر کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے,
ان کو اٹھانا, ان کو ریسائکل کرنا, اس کی کیا اسٹریٹجی بننی چاہیے, اس بارے میں ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کئی دن تک کچرا کنڈیوں میں کچرا پڑا سڑتا رہتا ہے, اور اس کے اوپر تعفن, بدبو, مکھیاں, بیماریوں کی جڑ, اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے, صفائی کا انتظام تو رول سائڈ پہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اینڈ میں نے وہی کہا نا کہ اوور لیپنگ آف جو ایم سی آئی اور سی ڈی اے کی رسپانسبلٹیز تھی, یہ جگہ رجسٹرڈ ہے, یہ نہیں ہے, یہ پلانڈ ہے, یہ ان پلانڈ ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لوگوں کو ہوا. سو یونین کاؤنسل کی لیول تک یہ سارا کام جو ہے وہ یو سی چیئرمینس کے تھرو اینڈ لوکل گورنمنٹ کے تھرو بہت آرام سے ہو سکتا ہے. سو اگر وہ پراپر اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہوتا تو ہمیں یہ مسائل نہ دیکھنے پڑتے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ اور چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی وہاں پہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بھی ڈیولپ نہیں ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ مسائل بڑھتے ہی گئے ہیں. ہمارے وہاں پہ بچوں میں بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں. سارا آپ کو تو آئیڈیا ہے, آپ خود میرے ساتھ آپ نے وہ رول سائٹ وزٹ کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ مسائل اوپر تک نہیں جاتے, کیونکہ وہ آپ کو وہ لوکل لوگ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے, ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. تو یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل گراس روٹ لیول پہ حل کیے جائیں, جو بیسک مسئلے ہیں وہ وہیں حل ہوں, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے, جو کہ مشکل لگ رہا ہے, تو پھر شاید ہم ایک نظام دیکھیں جو کہ بہتری کی طرف ہو. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ بے پناہ کام کر رہی ہیں, خاص طور پر وہ بچے جو بیچارے جن کا کوئی ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی کہ وہ خود کو ایک تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے منوا سکیں, ایک بڑے ہو کر ملک میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ایسے بچے جو بیچارے سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ایسے بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کے اویئرنیس میں اضافہ ہو. دیکھیں, پاکستان کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے, اور ہر بچے کو کامیاب ہونا چاہیے, ارسپیکٹو کہ وہ کس کاسٹ سے ہے, کس جینڈر سے ہے, کس سوشل لیول سے ہے. اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر. جب ہم نے 2017 میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کی تھی تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ میڈم یہ بچے تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن الحمدللہ جب وہی بات ہے نا, جب آپ کی ول ہو, کمٹمنٹ ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. تو الحمدللہ ہم نے پھر وہ پہلا روڈ اسکول بنایا, وہاں پہ ہم گلیوں سے محلوں سے بچے لے کے آتے تھے جو کبھی اسکول نہیں گئے ہوتے تھے, ان کو ہم تیار کرتے تھے اور مین اسٹریم کرتے تھے. اور الحمدللہ جب وہ ماڈل گورنمنٹ نے پک کیا اور 2000 فری اسکولز بنائے اور 60,000 بچہ اسلام آباد سے ان ماڈلز پہ جو اٹھایا گیا, تو وہ ویری ہیپی کہ شاید ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. لیکن انفارچونیٹلی جہاں پہ ہماری گورنمنٹ کے اور بڑے چیزیں ہمارے سامنے ہیں, وہاں یہ آئی کہ ان 60,000 بچوں میں سے بھی آدھے بچے جو ہے وہ دوبارہ سڑکوں پہ ہیں. اچھا, تو اس پہ ایک کنٹینیوس کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ اگر صرف پولیٹیکل گین کے لیے کرو گے کہ بھئی یہ ہم نے کر دیا, اس پہ ہم نے ٹھپا لگا دیا, تو وہ نہیں ہوگا. ہر چیز کو کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. ہمارا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم ان بچوں کو لائیں, ان کو پرائمری پاس کروائیں, اینڈ دین جو سیکنڈ اب ہم نے جو ان بچوں کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی دیں. یعنی آپ کے پاس اگر 2 سال کو بچہ رہتا ہے, پہلے سال میں آپ اس کو پرائمری بیسک ایجوکیشن کرائیں اینڈ اس میں وہ ہنر سیکھے چھوٹا چھوٹا, تاکہ وہ اپنے لیے بینیفیشل ہو سکے. جتنا ٹائم وہ آپ کے پاس رہے کچھ بن کے نکلے. آپ ان کو ویسے ہی وہ اوور ایج بچے ہوتے ہیں, بڑے بچے ہوتے ہیں, لیکن جو رول آپ نے وہ ان کی زندگی میں پلے کرنا ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھانا ہے اور ان کو سکلز دینی ہے, وہ ان کی زندگی بدل دے گا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کو بتائیں کہ بھئی گھر میں لیمو کا پودا کیسا لگا سکتے ہیں, آپ اس کو لیمو لیں, ہم ان کو پیک کریں, آپ لوگوں کو سیل کریں, آپ جو ہے ان کو بار کوڈ کیسے بنانا ہے, لگانا کس طرح, چیزیں سیل کیسے کرنی ہے, موچی کا کام ہی کریں. لیکن ان کے پاس پراپر ایک سولر پینل لگے ہوئے ہوں, ان کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہو, ریڈی ہی ہو لیکن اس میں بار کوڈ لگا ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے, کیونکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ ہم سے 10 ٹائم جو ہے وہ ایڈوانس ہوگی, ٹیکنالوجی وائز بھی ایڈوانس ہوگی. تو ہمارے بچے تو بھی 40% بچے تو ہمارے ابھی بیسک ایجوکیشن پہ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جس ملک کے 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, آپ اس کو کیسے سرکل میں لے کے آؤ گے. لیکن خالی سرکل میں لانا از ون تھنگ, لیکن ان کو بینیفیشل کر کے, ان کو اسکل کر کے باہر نکالنا, یہ آپ کا بیسک ٹاسک ہے. تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اب ان بچوں کے ساتھ اسکلس بھی سکھائے جائیں تاکہ ان کو بینیفیشل بنایا جائے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے, بیکاز ایونچولی یہ ایک پور فیملی سے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ارننگ ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو ان کو ہم ایجوکیشن بھی دیں گے اور ساتھ اسکلس بھی دیں گے, اسپیشلی بچیوں کو. ہمارے ایک اسکول مدرسے میں چل رہا ہے, وہاں بچیوں کو جب ہم نے
साथ थोड़ी सी स्किल्स भी देना शुरू की, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो एटलीस्ट वो छोटी छोटी चीजें बना के स्टैंडर्डाइज तरीके से अच्छी पैकिंग के साथ मार्केट में सेल कर सकती है, इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमारे मुआशरे में मईशत के एतबार से भी एक स्टेबिलिटी आएगी, वो घराना कमाने के काबिल होगा, उस घर के बच्चे अगर हुनरमंद होंगे तो कल को वो अपनी नस्ल को भी संभाल सकते हैं। आपने देखे ना 60% से ज्यादा आपकी यूथ है। सो अगर वो यूथ अनएम्प्लॉयड होगी तो वो क्या करेगी? डिप्रेशन इस वक्त मुआशरे में बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है, आपके जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें से हटता जा रहा है। आप कहीं पे भी जाओ और बच्चों से पूछो कि आप में से कितने लोग बाहर चले जाएंगे, तो आधी से ज्यादा क्लास आपका जो है वो हाथ ऊपर रेज कर देती है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करनी है और उनको बताना है कि आप अपने मुल्क में रह के भी एक अच्छी डिग्निफाइड तरीके से लाइफ गुजार सकते हो, और ये हमने वो क्रिएट करना है। देखिए कौमों पे मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वही कौमें जो है वो आगे जाती हैं जो उस मुश्किल से अपना रास्ता निकाल लेती हैं। हम सब ने मिलकर वो रास्ता अपने आने वाले बच्चों के लिए निकालना है, ताकि उनको हम एक बेहतरीन पाकिस्तान दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारी आसमा मलिक साहिबा से बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई, और जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि ये इस्लामाबाद की तरक्की के लिए पूरे, जिसे कहना चाहिए ना, दिल की सच्चाई के साथ ये इनकी एफर्ट्स ऐसी हैं कि ये इनके अल्फाज, इनका कहना, इनकी बातें, ये आपको यकीनन इस बात की तरदीद करती हुई दिखाई देंगी कि ये हकीकी तौर पर इस्लामाबाद को एक तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर देखना चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि इनके साथ साथ बाकी तमाम तर जो अफराद हैं वो भी मिलकर इनका साथ दें, जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हों, जिसमें हमारी आम आवाम भी शामिल हो। जब तक सारे मिलकर एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ जाएंगे और मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने, और ये अगर इंडिविजुअल सतह पर हर जगह पर हो, अगर इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद को आप तरक्की की तरफ लेकर जाएं, प्लस हर सिटी में अगर इस तरह के अगर एक आसमा हर शहर में हमें मिल जाए तो यकीनन हमारा मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ चला जाएगा। और जहां तक बात रही बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिस तरह से इन्होंने कहा कि उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो इलेक्शंस हैं कि जिनके जरिए से हम ग्रास रूट लेवल से तरक्की को लेकर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और जितने भी तरक्याती काम हैं जो छोटे छोटे लेवल्स पर होते हैं, हमारे गली मोहल्लों के, सड़कों के, वो तमाम तर काम ऐसे हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात के हुए बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि इन इंतखाबात को मुलतवी करने की बजाय इनको फ्री फॉर करवाया जाए, ताकि इस्लामाबाद भी जो हमारा पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, दुनिया का दूसरा बड़ा खूबसूरत तरीन कैपिटल है, इसमें मजीद बेहतरी आ सके और ये मजीद कामयाबी की तरफ जा सके। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।